इस्लामिक वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और रहमान कि कोई बाबा जी थे और माल उनके पास बड़ा था, अल्लाह ने बड़ा माल दिया। वक्त नज़ा आ गया, उनको पता था जो मेरे बेटे हैं वो नकम्मे हैं, माल मैंने कमाया है, ये अय्याशी करेंगे, उजाड़ेंगे, जवाब अल्लाह के हुजूर मुझे देना पड़ेगा। उलमा से, सूफिया से उनकी संगत थी, सोबत थी, मशवरा किया उन्होंने। करते क्या हैं, उन्होंने 2 वसीयतें लिखी। पहली वसीयत लिख के ना शापर में डालकर ऊपर लिखते हैं इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाएं। एक और वसीयत लिखी, उसे शापर में डाला, लफाफे को बंद किया और उसके ऊपर लिखा इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा पढ़ दिया जाए। अब चौधरी था, मैं तो अक्सर अहबाब से पूछता हूँ, पता नहीं हजरत हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, शायद आपने पढ़ा हो तो हमें भी बताइएगा, कहाँ लिखा है कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब है, गरीब के नहीं होता। गरीब के जनाजे में आता ही कोई नहीं हजरत, पास से भी गुजरेगा अपनी दुकान पर बैठे रहेंगे, गरीब के जनाजे पे कोई भी नहीं जाएगा। और अगर जनाजा हो किसी अमीर आदमी का, हमें इत्तला किसी भी रासला से मिल जाए हम जरूर पहुंचेंगे। और ये मैंने अब देखा है हजरत, पहले जनाजे पे कौन मिला करता था किसी से, अब जनाब जनाजे पे भी लोग ऐसे मिलते हैं जैसे शादियों पर मिला जाता था। और उसका मकसद क्या होता है, भाजी ध्यान रखियो, मैं भी आया जी, ते जे कल को मेरा मर गया तो तुसी भी आना जी। अजीब रंग लग गया, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा लोग हजरत बड़े वहां खड़े होकर एक दूसरे को मिलते रहते हैं। लोग जनाजा पढ़ने के लिए आ गए, इमाम साहब भी खड़े हुए, आपने लोगों को नीयत बताई। तो जो बाबे का बड़ा बेटा था ना, वो कहता है मौलवी साहब अब्बा जी होरां ने 2 वसीयतां कीतियां ने। पहली वसीयत पर उन्होंने लिखा है इस वसीयत को तब खोल के पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं। अब सारे लोग आ गए हैं, कितारें बन गई हैं, सफ़ें बन गई हैं, तो आप ये वसीयत पढ़ें। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं, सन 700 हिजरी में मसनी शरीफ आपने तसनीफ की। उसमें लिखते हैं कि जब वो वसीयत को पढ़ा ना अल्लामा साहब ने, तो बाबा जी लिखते क्या हैं, जो लोग भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं और आकर भी ना पढ़ें, मेरे सारे पैसे उनमें बांट दिए जाएं। अब जब ये ऐलान हुआ ना, तो थे तो हम जैसे ही सारे, उन्होंने कहा जनाजा फर्दे किफाया, चंद अहबाब भी पढ़ लेंगे, सबका हो गया, चलो अगर सवाब की बात है किसी और का पढ़ के ले लेंगे, यहाँ नगद पैसे मिल रहे हैं। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, यहाँ तक कि मौलाना रूम लिख फरमाते हैं कि जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए थे ना, सब नेकी छोड़कर पैसे लेने के लिए पीछे जाकर खड़े हो गए। अब रह गए सिर्फ मौलवी साहब और बाबा जी के बेटे। बाबा जी के बेटों ने सोचा ले भाई वो पैसे तो साडे ने, ए लै लोग चले ने, चलो हुण अब्बा जी ने वसीयत कर छड़ी, ये खैर उत्थे ते रिट नहीं हो सकती, लेकिन उनको असीं भी तो लईए ना। एक बेटा, दूजा बेटा, तीजा बेटा, चौथा बेटा, चारों जाकर लोगों में खड़े हो गए। अब रह गए मोए बाबा जी और मौलवी साहब। फिर मुझे यहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए, आप क्या फरमाते हैं, जान दी वारी क्या डरोना बने, डर दे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। रोना है जी हजरत जी, मैंने बड़ा बड़ा कुछ देख लिया है, इतना इतना कुछ देखा है कि दिल करता है सिर चिखे पा के कि टुर जाइए साइड, लेकिन क्या करें, ड्यूटियां लगी हैं, निभानी पड़ती। मैं नया नया गया ना, जो वापडा कॉलोनी, अमीर आदमी, लैंड क्रूजर, प्राडो, जनाब सज्जे खब्बे, मेरी भी थोड़ी फिरकी घूम गई, बड़ी मोहब्बत मिली जनाब। अक्सर बड़े बड़े नाम जाते हुए वसीयत कर गए कि सानू गुसल जड़ा ना फसाद देन गया। मैं भी नया नया था, मैंने भी चले जाना। एक बहुत बड़ा हजरत सियालकोट का नाम है, गुसल देने के लिए गया। इसी तरह सर्दियां थी, बाबा लेटा है चारपाई पे, उसका बेटा खड़ा था, तो बाबे ने ना स्वेटर पहन रखा था। स्वेटर भी कोई माड़ा स्वेटर नहीं हजरत, ब्रांड का स्वेटर, कई हजार उसकी कीमत होगी। तो मैंने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा गल बात सुन भाई, जो तेरे हाथ में ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, जिसकी कीमत इस वक्त भी 1.5 लाख से ऊपर है, ये बाबे की कमाई का है। ये तूने हाथ पे राडो बांध रखी है ना, ये बाबे की कमाई की है। जो तेरे पास लैंड क्रूजर है ना, ये बाबे की कमाई की है। और ये वो बाबा है कि जिसको वली होने की तेरे लिहाज से सनद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी है। ये जैसा भी है तेरे लिए वली है। जिम्मेदारी मेरी है, जे तू कहें तो मैं बाबे का स्वेटर इंज तेन ला के दिना वा कि बाबे नूं तकलीफ नहीं होएगी, तो स्वेटर तू रख लै, बाबे का स्वेटर है, ऐसे सदके तेरियां मौजां ने पाया कर। ये मस्जिद में बैठा हूँ, मुंडा कहता ना ना हजरत
مردے دیاں شیواں نہیں پائی دیاں میں ظالم لوکاں نے مردہ تیرا تے بھائی یار کی کرن دے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شے پانی جنان لئی تو پا یہ میاں صاحب نے ایمیں نہیں لکھے حضرت آپ نے بڑا مشاہدہ کیا تھا زمانے کا جنان لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کرے خیر حضرت کینچی میرے ہاتھ میں تھی میں نے سویٹر کاٹ دیا نیچے وہ بابے کے کپڑے آئے اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے مجھے برینڈ یاد ہے آج بھی کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاف وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی بابے میں نے دوسرے بیٹے کو کہا اسی طرح میں نے کہا ساریاں مجھیزی ہیں بابے دی شلوار ہے قمیض ہے میں لانا رکھ لے یار کدی کدی تبرک سمجھ کے پائیں کہ میرے والد اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا پھر جب غسل دینے کی باری آئی میں نے کہا بتاتا میں غسل کیسے دیتا اے او ابائی جدے مونڈے تے بہ کے تسی ٹرنا سکھیا اے او ابائی جدی انگلی پھڑ کے تسی ٹرنا سکھیا اے او ابائی جڑا کدی تانوں مری کھڑدا ہی کدی نران کھڑدا ہی کدی کاغان کھڑدا ہی کدی انگلینڈ لے کے گیا کدی سڈنی لے کے گیا میں دسنا میں غسل دو تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا کچھ بھی نہیں حضرت یہ اسی طرح ہے اسی طرح ہے اگر اس سے پیار کرو گے وہاں بے وفائی کرو گے تو اسی طرح ہے اسی طرح سارے کھڑے ہو گئے رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی سارے لوگ پیسے لین کھلوتے چار ملنگ پہ لنگن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتے ہیں میں دا ضائع نہیں کرانگا انہوں بدلا داں گا اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس نے نیکیاں ود گئی ہیں وہ زندگی دل پسند ہوئے گی اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ بابے اور عیسان تین نال مریسان بکھیا جنازگاہ چ لوگ کھلوتے ہیں جانا ہی ہے نا کہ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے فری دی نیکی ہے آؤ چلیے آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلے مولوی صاحب دنیا جناب کھڑی ہے ادھر وہ بابے مولوی اور انہوں پوچھنے لگے مولوی جی حکم تے ہے وے کہ دکھو جنازے دا معاملہ ہے تے چھیتی کرو جنازہ کیوں نہیں پڑھن دے مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ پھوکو پیسے ہیں جو میرے مقدر میں ہیں بابا جی کہہ رہے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا باج مقدروں ککھ نہیں لبدا دیگی روے ترکدا میں نے بارہا مشاہدہ کیا حضرت 40 دیگیں پکانے والا دیگی اس کو ایک بوٹی نصیب نہیں ہوئی روٹی کم پڑ گئی حضرت جنہیں پکائیاں انہوں بوٹی بھی نہیں لبی جڑے باہروں آئے ٹھیٹ بھر کے ٹر گئے حضرت یہ میاں صاحب لکھ رہے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ شرع منا وچ پکدا باج مقدروں ککھ نہیں لبدا دیگی روے ترکدا یہ مقدر ہے جس کا نام لکھا ہے یہ حدیث پاک کا معنی لکھا ہے یہ آپ تو گاؤں والے لوگ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھو گے ایک گندم کا خوشہ ہوتا ہے اس میں کتنے زیادہ دانے لگتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب گندم کو چکی میں ڈالا جائے گا اس کا آٹا نکلے گا اب پتہ نہیں گندم کے ایک دانے میں آٹے کے کتنے دانے ہیں وہ آپس میں مکس ہو جائیں گے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر گندم کے ایک دانے میں سے نکلنے والا آٹا 40 بندوں کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ اپنے کلم قدرت سے دانے کے اوپر 40 بندوں کا نام لکھتا ہے اور جس کا لکھا ہے حضرت وہی کھائے گا دوسرا کھا نہیں سکتا کوئی انہوں نے کہا جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا سانو نہیں چاہیے دے پیسے اگے وہ مولوی جی تسی اسی تینے تاڑے پیچھے چارے پیچھے ہیں جنازہ پڑھاؤ مولوی صاحب آگے کھڑے ہوئے چارہ نے جنازہ پڑھیا دعا کی تھی تے چلے وہ پھر آ گیا بابے کا لڑکا آ کے کہتا ہے جناب بابا جی نے 2 وصیتہ لکھی ہیں پہلی تے ایسی کہ جڑے جنازہ پڑھن آن تے آ کے نہ پڑھن تے میرے سارے پیسے اونا جو ونڈے جان اے تے اسی پیسے لینے ہیں انہاں دوجی ویکھ لو اے کی بابے ہوراں لکھے او بابا جی ہوری کہن لگے مولوی جی پڑھو تسی جنازہ پڑھا ہے تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب اس نے مولوی صاحب نے وہ وصیت کھول کے پڑھی نا تو اس میں لکھا کیا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ
جس نے میرا جنازہ پڑھا ہے میرے سارے پیسے ان میں بانٹے جائیں. بابا جی ایتھے بھی ہیں جی ہونا, ایتھے بھی ہیں جی ہونا. جیسی اللہ اور اللہ دے رسول نو چھڑ کے صرف اس دنیا نو جپا مارے ہیں تو جاندے ہیں دنیا نے ساڑھے نہ لینجی کرنے. میری چادر, میری واسکٹ, میری گڈی ایتھے رہ جانی ہے. سانو چوکنے نے کفن پا کورے تکا دینا تے جی حضرت لا لئی او دے نال تے پھر ایتھے بھی موجاں تے کورے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں ہی موجاں پھر اگے بھی موجاں. ایسے ہی میرے دوستو اے دے نہ لاؤ یار, لانی تے اللہ اور اللہ دے رسول لانی. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا حضرت. اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت. اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے. کتنے امیر لوگ تھے. اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے, نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. حضرت ہم تو شاہی کچھ نہیں حضرت. ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے, 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے, ختم حضرت. عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا, 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی. زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا. وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں. لیکن کیا ہوا حضرت, رے وہ بھی نہیں. اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت. ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں, کنالوں والے بیٹھے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں, بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں, بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے, کتنا امیر بیٹھا ہوگا, میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر, جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت. 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی. تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی. اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو, یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے. ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا. 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت. ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں, یہ تے چھوٹا ہے حضرت, یہ تے چھوٹا ہے. وہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا. ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے, لیکن اما کہنے نہیں یہ چھوٹا ہے, چھوٹا. پتہ نہیں کدو حضرت اسی بڑے ہیں ہونا, پتہ نہیں کدو بڑے ہونا. اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو, یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی. میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں اگر مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے, تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا میں پھر 17 تے لیا کھا 35-36 کا ہو گیا مجھے. جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے, چھڑے جوانی دے سجدے دا مزہ تانوں بھی دساں حضرت کی مزہ ہونا سجدے. اپنی جوانی ضائع نہ کرو پتر. کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے, کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا. پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کرتے. ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے. نہ چھوڑو یار, اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو. یہ جوانی بار بار نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی میں اللہ سے, یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں, نبی خطا نہیں کرتے. یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا. یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا. لگاؤ جوانی میں لو اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا. یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے, اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس توڑ دے گا, نہیں, وہ سے بھی نوازے گا. لیکن جب جوانی کا جوش ہو, جب خواہشوں کا زور ہو, بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا, تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا. یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی, اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت حضر علیہ السلام سے نہ کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی. تو حضرت حضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ادوار دیکھے, حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا, حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے, تابعین کا دور دیکھا, تبع تابعین کا دور دیکھا. کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت حضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں
مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے. فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے. فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے. میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، ان کا نام تھا عبد الرزاق. تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں. جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا. تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون. تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں. جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدی ہیں، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان سے کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی. پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت. اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم حضر ہو. کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں حضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے. آؤ تو صحیح حضرت. پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے. حکیم صاحب فرماندے ہیں تو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئی ہیں. پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا، لیکن یہ نہیں کہ آئے گا تو وہ نہیں. لیکن حضرت جب ہر شاید پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک. بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے ہے. حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے. یاد رکھنا پتا، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور. اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا. دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسے نہ کسے ساڑھے نے بھی ضرور ڈگنا. دھیان کر لی. اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا. ایک دو سلسلے ہیں، اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن نصیبی حضرت بہ جاؤں گے. پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کوئی بزرگ تھے، ساتھ حکمت بھی کرتے تھے. مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی. وہ دھیان کرو اللہ ویکھدا پئی. نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا. پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر. علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ ترقی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں. وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے، ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے، ضرور گھوم کر آئے گا. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی. تب جو ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے. گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا. ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا اس نے ہاتھ پکڑ لیا ان کی بیوی کا. انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پڑ دیا. وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے پتر کی ہو گئے. اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا باہر آیا. اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے اکھاں لال کیتیاں، کار مائی بھی بڑا روئی.
ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڑھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پھڑ لیا، وہ بھی بڑا روئی ہے ذرا حکیم ہوری گھر آئے تے حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی ویکھیا تے گھر والی دی اکھاں سجی دی انہیں پوچھا بھلی لوگ کی ہویا کیوں روئی؟ انہوں نے کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہوں نے کہا بس اج ایک دھی آئی سی انہوں دکھان لئی وہ دی نبض پھڑی شیطان نے اندر گندگی پائی لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا میں چھڑ چھڑا کہ لگے بس ادھر تسی ادھر پھڑی پھڑی ادھر کار معاشقی نے میری پھڑی دھیان کریو پتر دھیان کریو اج کسے دیاں تیاں نے کل نوں ساڈیاں تیاں نے بھی جو اج کسے لی چونک چ نہ کھلوئی اج کسے لی نہ کھلوئی اج تسی کھلوو گے کل کو تاڈی نہیں کھلوئی بڑا دھیان کریو بڑا دھیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے بڑی پاکیزہ اور زنا سے بچنا ہے یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہ روتے رہے حضرت کہ سانو اینجدہ پھسایا ہے کہ آج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے انتہائی مشکل کر چھڑے لیکن بچنے پتر بچنے زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دی لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بچ کے رہنا ہے اس سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتا ہے رنگ کیا لگتے ہیں یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 براعظم فاتح زندگی نے ساتھ نہیں دیا سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا اس میں کیا راز ہے تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں اور اس دنیا سے جی نہ لگا دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے اور چلے وہ کچھ نہیں لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے دھیان رکھنا حضرت یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے مالک ہم نہیں ہیں حضرت یہ علماء بیٹھے ہیں اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سورہ آل عمران 3 پارہ کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک اے اللہ اے ملکوں کے مالک تیال کریو پتر او مالک جے ایسی نہیں ہے مال ہم تو مالی ہیں اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دی پھر وہ پلیٹ بدل گئی ہے دادا وہ کا انتقال ہو گیا پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد بوٹا اب پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی جگہ وہاں رہی حضرت لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہے اسی مالیاں حضرت اسی مالک نہیں مالک وہی ہے اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایمی ساڑھے کچھ ساڑھیاں زمینہ کھون لگے ہو ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا 2 بندے لڑ پڑے آپس میں ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے خون بہتا کسی کی جان جاتی
وہ چار بڑے وڈیرے وچ رلے انہوں نے بیٹھ کے کیا گل سنو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں کیوں ایک دوسرے کا گریباں پکڑتے ہو چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے بکر کہتا ہے میرا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو کلا کلا کر کے نا انہوں سیڑ تے لے جو دونوں کی بات سنو حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تم سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں ان کو تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں ہسی حضرت کیڑے وہم چھپے دیں تے حقیقت کیا ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے ہاں حضرت دھیان کریو خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے ہاں جائے گا کیا اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے ان تاڑی مرضی ہے حضرت جدا مرضی ٹیر لا لو لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائی مندہ نہ لائی یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت ہم نے تو خیر نہیں دیکھا لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا انجینئر تھا حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ حکیم صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے سڑک دے ہوتے تھی جا کتے روڈ تے بھی جا کے بہو نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا میں نے اجازت دو ہاں میں نقشہ بناوا دے سونا پلازا بنائی تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنائی وہ کہتا ہے حضرت مشورہ کرے نا شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے اسی تاں نہیں بنایا کیسے لوگ تھے یار کتنا تقوی تھا ان لوگوں اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی ہے اس جانب آئے ہی نہیں اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی بڑی خوبصورت مثال آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا افیادہ نسیہ پہ جائے اگلے دن پھر بیٹھے تھے پھر بھاگتا ہوا گیا تیسرے دن پھر بیٹھے تھے پھر گیا چوتھے دن جب گزرا نا آپ نے پکڑ دیا اسے آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے اس نے کہا حضور وہ کیوں آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کانڈ سایہ آ گیا ہے تیرے آگے اب سورج کو کانڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ کیونکہ سایہ آگے ہے وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا پکڑ نہیں سکتا ہاں ایک کام کر لے پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا انہیں اس کی تیوروں کی آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج جال فرمایا سورج جال نوں دوڑ لا سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی تو آگے آگے ہوگا چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے اکثر و پیشتر میں سناتا ہوں کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ کی 7ویں پشت تھی ولایت پر ختم ہو گئی
اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا گے. تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی لیکن نام نہیں لیتے تھے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری. حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت. کرتے کیا تھے؟ فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. سنیاسی آیا، آ کر دیکھا بابا جی کا حال. وہ سمجھ نہیں سکا، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی. انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری واہ ہی غریب. باہر گیا، کسی کو کاپی پینسل منگی، سونا بنان دا نسخہ لکھیا، لیا کے بابے نے پیش کیتا. بابے ہس کے کہنے لگے اوے اے کی ہے؟ کہنے لگا جناب ویکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگہ جگہ، پرنا بھی پڑ گیا ہے، تے اے سونا بنان دا نسخہ ہے، اے تسی رکھ لو، جدو دل کرے گا بنا لئیو. تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، کسی کا دل نہیں توڑتے. اور دھیان رکھا کرو، دل نہ توڑا کرو کسی کا. بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے. دل نہ توڑا کرو. اسپیشل ہے منڈے. بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں کیونکہ میری عادت ہے حضرت، جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں. لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا، میں نے منڈے کا لفظ بولا، بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں. بدبخت ہے نہیں، بلکہ وہاں کیا حکم ہے؟ افم ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا. لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں. نہ ڈرائے کرنا. یہ اب میں باپ بنا ہوں نا، مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے. تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں، لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے میں نے کنج پالے ہونے، کنج پالے ہونے. اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے. کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا، باپ بن گیا تھا تو بچہ سین میں بیٹھا تھا، تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا. تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا، نیا نیا بولنا سیکھا تھا. تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی کی ہے؟ تو باپ نا منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کہاں کہنے نے. تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو در. وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں. اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا، باپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. وقت بیت گیا حضرت، جوان بچہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا. وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت، تو وقت گزر جاتا ہے. وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں، وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا تو دیوار پہ کوا بیٹھا. وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا، کہتا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کرتا ہے. تو منڈے کو پوچھتا ہے پتر نظر کمزور ہو گئی، وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا کی بیٹھا ہی کان تے آ کے. تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا، اوے ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی، کہاں بیٹھا تھا جی؟ تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تینوں پتہ ہے عمر واہ وہی ہوگی، سنوندا بھی نہیں ہے، کی کہنا ہے؟ اوے ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی، کہنے کہاں بیٹھا تھا؟ بابے نے رونا شروع کر دیا. تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی ایویں کو گل رون والی رون لگ پئی. تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو تو نے پوچھا تھا کون ہے، تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے. اور تو نے 70 بار پوچھا تھا، میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. میری باری دوجی باری کالا پہ گئی. پتر بڑا دھیان کری، بڑا دھیان، جڈے مرضی ڈانڈوں جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے، لیکن بابے نو پتا ہوئے یار ہے میرا پتر ہے. آج بھی جتی لا کے دے سر چ مارا گا اونجی کھائے گا جی میں بچپن چ کھانے. اور حضرت سن لئیو، میں وہ کہنے نا پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں، واقعتاً کیو دیاں نالاں. میں بڑیاں مار کھا دی اپنے والا صاحب کو، بڑی مار کھا دی. اور آج دی مار نے منو 12 لاش. ان سے لاڈ کرو، ان سے پیار. میں اب جاتا ہوں نا بچپن، میری بیوی بازار جاتی ہے
تو پتہ کیا کرتی ہے، وہ کپڑے جب لینے ہو نا تو بچوں کے ساتھ کپڑے لگا لگا کے چیک کرتی ہے، اے رنگ میرے بچے نو پھبنڈے ہے کہ نہیں پھبنڈے ہے۔ جب جوتیاں لینی ہو تو ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے، یہ جوتی میرے بیٹے کے پاؤں میں اچھی لگی کہ نہیں لگی۔ سچ دسیو جو ساڈی واری ہے اسی کدی بابے نو کھڑ کے نال کپڑا لا کے ویکھیا یار سونا لگا بھی کہ نہیں لگا۔ جو ساڈی واری ہے اسی کدی مائی نال کھڑ کے جُتی پوا کے چیک کروائی اما جی ویکھو ہاں سونی بھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ بڑا ظلم کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، نہیں حضرت انہوں نے رج رج کے لاڑ پیار کرا، رج رج کے لاڑ پیار کرا۔ اے مائی بابا بہت بڑی نعمت ہے حضرت، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ویسے پڑھا نہیں کسی کتاب میں لیکن بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر سخت سردی میں 40 ولی ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر کسی شخص کی کے حق میں بد دعا کریں، اس کی ماں گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے، اللہ 40 کی نہیں سنے گا ماں کی سن لے گا۔ انہاں دیاں دعاواں لیا کرو، انہاں دیاں دعاواں لیا کرو، انہاں دے پیر کٹیا کرو راتی، انہاں کٹ کے سویا کرو، یا کچھ نہ کچھ ان کے لیے دیکھو ماں کو کیا پسند ہے اس کے لیے لے کے آیا کرو، دیکھو ابا جی کو کیا پسند ہے۔ میں اللہ مجھے بڑیائی سے بچائے، یہ میرے والد صاحب کی پینشن میری تنخواہ سے زیادہ ہے آج بھی، لیکن حضرت میں آج بھی اپنے ابے دی جیب 500 100 200 پا دیں، اللہ 200 کی ایک اکھ بھی نہیں، لیکن حضرت جی میں 200 پانا نا دی جیب تو دی اکھاں چتھرو آ جاندے، اور حضرت میں پھر ڈیر دعاواں دیندا ہے، ڈیر دعاواں۔ میرا تے ہے ہی حضرت اسی اور کتے نہیں جل لایا، اسی تے نہیں لایا۔ میرے والد میرا کوئی کام پھسیا ہوئے نا، میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑیاں پسند ہیں، میں حضرت جی دیسی گھیو دیاں جلیبیاں لے جانا بابے، پھر حضرت جی دیسی گھیو دیاں جو جلیبیاں کھا کے کہنے یا اللہ میرا وہ مٹھا کیتا ہے تو ادا کرا مٹھا۔ رج دعاواں لگو پتر رج دعاواں رج دعاواں لگو رج دعاواں لگو، اے بہت بڑی نعمت جے، انہاں دا دل نہ دکھاؤ، انہاں نو کٹو، انہاں نو کٹو، انہاں نال محبت کرو، انہاں نال پیار کرو، پھر دیکھو حضرت جی رنگ کی لگتے۔ پھر ماں باپ دی دعا تانوں لے کے کتھے جاندی۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ایک تصوف کی کتاب میں کہ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے کندھے پہ پیچھے گٹھڑی اٹھا رکھی ہے اور اس نے سارا حج اس گٹھڑی کو اٹھا کے کیا۔ تو فرماتے ہیں بیت اللہ میں میری بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں پھر میری اس سے ملاقات ہوئی، تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا او بھائی تو بشکڑی حج جی بھی چکی دی سی پھر اتنے نال ہی لے کے ہیں کی معاملہ ہے؟ تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس نے وہ گٹھڑی کھولی تو کیا دیکھتا ہوں اس میں ایک بڑی نحیف و نزار سی اماں ہے، تو وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ میری ماں ہے اور میں اس کو یمن سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں اور پورا حج اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی بڑا سعادت مند بیٹا ہے۔ اب وہ وہاں سوال کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو امام حسن بصری کہتے ہیں تینوں جمدے ہیں جب تیری بیوی کو درد ذہ شروع ہوئی تیری ماں کو، تو تیری ماں نے تیری پیدائش کے دوران جب پہلی چیخ ماری تھی نا ابھی تک تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ بڑے اوکھے پل دینے جانے پتر، بڑے اوکھے پل دینے اور انہوں نے سانو پالے ہے، ان ساڑا وقت ہے ان اسی انہوں نے بدل دینا ہے۔ حالا ہم نے ان سے بہت کچھ لیا، بہت کچھ۔ باپ نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے، ماں نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے حضرت۔ حالا جو انہوں نے ہمیں دیا ہم سے یہ نہیں مانگتے، نہیں میرے پتر کل وقت نہیں ہوں بڑا کم کرتا ہے، وہ چلے 10 منٹ دیا نکل بہ جائے یعنی دیکھو دل دی سن لیا کرو، 10 منٹ جی خوش ہو جاندے، 10 منٹ جی خوش ہو جاندے، اور پھر دیکھو تو نہیں کرو گے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا اب یہاں بھی سن۔ پھر مولانا روم آپ لکھتے ہیں کوئی پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ مثالیں لکھی گئیں لیکن یہ حقیقت ہے۔ کوئی بابا تھا وڈیرا ہو گیا حضرت، رات نو کھنگ ہونی کرنی، وہ جناب وہ بڈھی نے کہنا ساری رات تیرا ابا کھنگدا مینوں نیندر نہیں آندی، اینوں تے کتے چھڈ آیا۔ وہ ایک دن پتر نے کی کیتا کمبل چکیا تے بابے نوں کہندا بابا جی ساری رات تسی کھنگدے ہو، چلو میری تے گل وکھری ہے، نہ تہاڈی نونھ نوں نیندر پیندی ہے نہ تہاڈے پوتریاں نوں پیندی ہے، تہاڈی مہربانی ہے اے کمبل لو اے کچھ پیسے لو تے ٹر جاؤ۔ وہ تو پھر بات تھا، اس نے کہا اچھا پتر جی میں تو خوش، تیری خوشی میری خوشی ہے، میں تے زندگی تیرے نال آڑی،
اب بھی میں تیرے لیے جانے کو تیار ہوں. بابا ٹر پیا. تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو بابے کا پوترا تھا وہ آیا اور دادے سے کمبل لے کر نا اس کو زمین پر رکھ کے نا اوپر پیر رکھ کے اس نے پھاڑ دیا آدھا دادے کو دے کر کہتا دادا بو جی جاؤ. تو وہ اس کا بیٹا بولتا ہے کہتا ہے بیٹا یہ تو نے کیا کیا, دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا؟ اگر تجھے کمبل چاہیے تھا تو گھر میں کافی کمبل پڑے ہیں وہاں سے لے لیتا, دادے کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے ابا جی آدھا کمبل جڑا میں رکھے نا انہیں تسی بڑھے ہو گے تو تانوں دے کے کڈاں گا. تیار رہیو پتر, تیار رہیو. اللہ ایک صفت ہے ستار العیوب, چھپاندہ ہے. لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کی بے ادبی وہ گناہ ہے جو یہ کرے گا اللہ چھپائے گا نہیں. اللہ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ اب یہ کرتے ہیں. اس لیے بڑا دھیان کرنا ان کی دل لزاری نہ کرنا, کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لزاری کا سلسلہ ہے وہ گھروں میں ہی ہے. ماں باپ کی بڑی دل لزاری کی جاتی ہے, اس لیے ان کی خدمت کرنی ہے. پھر دیکھو حضرت ان کی خدمتوں میں رنگ کیا لگاتی ہے. وہ دل نہیں توڑا. وہ جو بابا جی کی کٹیا تھی نا اس کے اوپر وہ چھت میں کہنے لگے اے ورلا ہے نا اے دے وچ نسخہ واڑ چھڑ سام کتے گا وقت لبے گا تیسی بناواں گا. انہیں حضرت جی نسخہ وچ واڑیا. بڑا دل خوش ہوا. ساری زندگی دنیا داری کیتی ہے. آج ایک اللہ والے نے نسخہ دیتا ہے, شاید کالے دے صدقے میری بخشش ہو گئی. نسخہ دے کے چلا گیا. اب 3 سال بعد 2 سال بعد نا وہ گھوم کے پھر اسی گاؤں میں آیا. جب گاؤں میں آیا تو وہ بابا یاد آ گیا. وہ بابے نے نسخہ دیتا ہے. انتے بابے نے رج سونا بنا لیا ہونا, گھوڑے ہاتھی نوکر چاکر محل زمین خوب ہونی. جب آیا نا تو آ کر کیا دیکھتا ہے وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا. کیا لگا نہیں بابے ہوئی ٹر گئے ہونے نے کو رہندا ہونے وچ. آ کر دیکھا تو وہی بابا جی اندر بیٹھے ہیں, وہی کپڑے پائے نے اور پاٹ گئے, پرنا اور پڑ گیا تھا. بڑا غصہ لگا. بیٹھا دھیان اتے ماریا تو نسخہ بھی ویچی. یار دنیا پیچھے پیچھے وہ دندا نہیں, بابے نے دیتا بابے نے بنایا نہیں. خیر جب لوگ چلے گئے نا تو پوچھتا بابا جی نسخہ نہیں جی بنایا. کہنے لگے یار وقت ہی نہیں لگا, چل تو آیا ہے تو کٹھے بنانا. مغرب کا وقت قریب آ تو اس کا بازو پکڑ کہتے ہیں یار پیشاب دی حاجت ہے, آہاں کٹھے چلیے تو کٹھے آ جائیں گے. انہوں لے کے باہر ٹر گئے. اتنے جا کے نا اگے بہ گئے. یہ ستر نہیں کھولیا تو بہ کے کہنے لگے یار پیشاب کرنے لی بہ گیا. میں مٹی دیا 3 ٹیماں تے چکیاں نہیں, ذرا مٹی دے 3 ٹیلے تے پھڑا تاکہ میں پیشاب کرنے تو بعد اپنے آپ کو پاک کر لوں. اب حکیم صاحب فرماتے ہیں سنیاسی مٹی دیا ٹیماں چکن نہیں نہ تھا تو دیکھتا کیا ہے ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہوا. وہ جڑا میرکل نسخہ ہے 2-2.5 مہینے محنت کرو تو ایویں تھوڑا سونا بنتا ہے. وہ ایک ہی ہے, سجے نظر ماری سونا, کھبے ماری سونا, اگے ماری سونا, پچھے ماری سونا, سونا ہی سونا ہر پاسے پہ چمک. بابے ہوراں نے کام کیتا سی. واد مار کے کہنے لگے او سنیاسیا وہ مٹی دیا ٹیماں پھڑان نہیں ڈیا دا. وہ زانا دی آواز آن لگ پی, لگتا ہے تو جماعت کھجانی ہے. وہ کہتا ہے بابا جی مٹی پھڑاواں کہ تو مٹی ہے ہی نہیں کتے. کہنے لگے کیوں؟ کہتا ہے جتھے تک نظر جاندی ہے سونا ہی سونا ہے. کہنے لگے پھر اینج کر سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے. تو سنیاسی کیا عرض کرتا ہے حضور آپ کی اتنی پیری مریدی ہے, آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے انہوں کہنے لگے سانو رو دے گئے ہیں جدن استنجا بھی نہیں ہوندا. کوئی شے دے کے جانی بھی ہے. چلے ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہاں رکھا ہے کیونکہ حضرت رنگ کیا ہے, سونا ہمارے لیے ہے, ہم سونے کے لیے نہیں ہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں. اور جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاؤ گے حضرت تو پھر جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. پھر سونا کیا ہے یار, پھر تو جس کو ہاتھ ڈالو گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. اس لیے میرے دوستو دھیان رکھنا, کہیں سونے کے پیچھے اتنی دور نہ نکل جانا کہ واپسی ناممکن ہو جائے. تو اگر یہ چلو یہ بھی مثال ذہن میں آ گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی سے لکھتے ہیں بادشاہ ہے نا حضرت جو دل کرے سو کرے. ایک دن محمود غزنوی نے کیا کیا, اس نے کہا جو محل کا دروازہ ہے نا اس کو مکفل کر دو, جو اندر ہے وہ اندر رہے, جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے. جتنے اندر تھے نا سب کو اکٹھا کر لیا. وزیر خزانہ کو کہا جتنے میرے خزانے میں ہیرے ہیں نا قیمتی ہیرے
سب کو لا کر ٹیبل پہ لگا دو. سارے لگا دیے گئے. سب کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ میری ٹوٹل متاع ہے, جو جس پہ ہاتھ رکھے نا وہ اس کا. سورے نے حضرت پہلے ہی نظر رکھ لی کہ میں عہد ہاتھ رکھنا ہے. تو مولانا روم لکھتے ہیں وہاں ایک لونڈی بھی تھی, تو کہتی بادشاہ سلامت, اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. اس نے کہا کرو. وہ کہتی حضور اپنے فکرے پر غور کریں, آپ نے فرمایا ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود غزنوی فرمانے لگے ہاں مجھے یاد ہے فکرہ, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. رکھ لو بھائی. وہ اجازت ہوئی حضرت, لوگ ٹوٹ پڑے, کسی نے کسی پہ رکھا, کسی نے کسی پہ رکھا. اس لونڈی نے کیا کیا, اس نے آ کے بادشاہ پہ رکھ دیا. محمود غزنوی فرمانے لگے ایک ہی کیتا ہی ایڈے ایڈے قیمتی ہیرے پہ دے سن, انہوں چھڑ کے آ میرے تے ہاتھ رکھیے. عرض کرتی ہے علی جا آپ نے خود ہی فرمایا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. انہوں نے ہیرے تے ہاتھ رکھیا ہے, میں ہیرے والے تے ہاتھ رکھ لیا ہے. ان مرضی جی حضرت جی ہیرے تے رکھ لو یا ہیرے والے ہاں تے رکھ. ہیرے تے رکھو گے صرف ہیرا. حضرت جو اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ گے تو پھر حضرت سارا جہاں تمہارا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. بھئی یہ میں نے پہلے پڑھی تھی. اب آگے اللہ کیا کہتے ہیں یورثُهَا مَن یشاء, میں جنہوں چاہوں گا دیتے وارث کر دیا, میں جنہوں چاہوں گا وارث. اب یہ فیصلہ تمہارا ہے, یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ ہاتھ کس پہ رکھنا ہے. یہاں رکھو گے دنیا آج بھی ختم کل بھی ختم, لیکن اگر حضرت اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ گے تو پھر میاں محمد بخش فرماتے ہیں جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے, کامل ولیاں دے درتے پہ اجوی دیوے بندے. دیگر نو او پھر میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں عذر بہانہ چلدا نہ جو آکھے سو کریے, دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو رڑ مڑیے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد کر جانی نے ڈرنا. اچے ٹبے شیرہ ملے تھل ملے مرغائیاں, چارہ نکراں موت نے ملیاں, فضل کریں رب سائی. نصر نیجے حضرت انہوں نے دینا کہتے ہیں, یہ دعویٰ ہے ان کا قرآن پاک. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, نصر نیجے دینا حضرت جی, نصر نیجے دینا. اور پھر اسی لیے میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زور آور ستھرانے, بے وقوفان دے نوکر رہندے دانش مند سے آنے. اور پھر آخری جو سبق میں بس اب دے کر گفتگو سمیٹوں گا وہ کیا ہے, جو میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی اکثر فرمایا کرتے تھے, وہ یہی ہے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. یاری ادھر تیار رکھیو, وڑ دیجئے پہ وڑ دیجئے پہ. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا. اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگ دا تیری ڈاڑے نال پرید. نیڑے آ گیا ویلے, ایس نے آ گیا چٹے والا, ایس نے آ گیا چٹے والا. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری, لا سٹ پھا جنجالاں والے دلائے اللہ نلیا. لالو یاری, لالو یاری, لالو یاری. آج ویلا ہے جی حضرت, آج یاری لا. اور پھر ویکھو حضرت یاری رنگ کی لاندی. آج ویلا ہے جی, آج یاری لالو, آج ویلا ہے جی, آج یاری لا. جنہاں نے یاریاں لائیاں حضرت آج بھی انہاں دے نا جیوندے, جنہاں نے یاریاں لائیاں انہاں دے نا جیوندے. تقریباً گھنٹہ بھی ساڈا پورا ہو گیا. آج یاری لا. ٹھیک ہے یہ حضرت تو مسئلہ حضرت تو ہے بھی کہ جنہوں اس طرح دی بیماری ہوئے نا قطرے آن دی,
یہ پہلا طریقہ ہے کہ کوشش کرو کہ نماز تو کو ادھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لو. پھر انہوں فقہ دی زبان کہتے ہیں استبراء, پیشاب کر کے نا تھوڑا جہا ٹہلو تاکہ جڑے قطرے اڑے دینے کوئی ایجا کام کرو کوئی کھانسی کرو اتنے تھلے ہو تاکہ جڑے قطرے اڑے دینے نا وہ قطرے نکل جائیں. کہتے ہیں استبراء کرنا, پیشاب کرنے تو بعد تھوڑا جہا ٹہلو شہر. باقی جے پھر بھی معاملہ نہیں پھر وہ جڑا جنہوں بیماری ہے نا انہوں اسی معذور کہاں وہ مسئلہ ہے کہ بالفرض ظہر نہیں وضو کیتا ہے بھاویں قطرے آ گئے اثر تک تہاڈا وضو ہے بھاویں قطرے آ گئے اس وضو نال تسی دو فرض نمازاں نہیں پڑھ سکتے نفل جنے مرضی پڑھ لو بھاویں قطرے بھی آ گئے نماز پڑھتے ہیں قطرہ نکل گیا ہے وہ کوئی معاملہ نہیں تہاڈی نماز نہیں کوئی اجازت نہیں. لیکن آؤ اس طرح اگر کسی کو واہ خارج ہونا مسئلہ ہے وہ بھی یہی مسئلہ ہے ظہر کا وضو کر لے بھاویں واہ خارج ہو گئی بیماری اثر تک وہ وضو جو ہی اثر کا ٹائم شروع ہوئے گا وہ وضو آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا انہوں نواں وضو کرنا پڑے. لیکن آؤ آن دی معافی نہیں ہے, نماز دی معافی نہیں ہے, نماز لی آنے دیکھو نا تو تک کہ اگر کوئی کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھے, بہ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے, لیکن نماز دی معافی نہیں ہے. جڑا بندہ با ہوش ہے زندگی دی ہے وے آکے لے بالے ہوئے حضرت انہوں نماز دی معافی نہیں ہے, آنے ہی آنے ہے. نبی علیہ السلام دی ایک صحابی سن مکتوم رضی اللہ تعالی نبی نہ سن حضرت, لیکن وہ پھر بھی حضرت جی نماز پڑھن دی آندی سانو تے اللہ دا شکر ہے ساڑھے سارے معاملے ٹھیک نہیں. اس لئے خوب حضرت محنت کرو اسپیشل جنہیں جوان بچے ہو اس ویلے سانو بہت لوڑ ہے بہت لوڑ ہے. اگے میں تے قبلہ علامہ صاحب اندر بہ کے ایک درد جڑا رونڈے دے سا چلو گل یاد آ گئی حضرت. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ صاحب تصنیف بزرگ نے شرح قائد نصفی آپ دی لکھی کتاب ہے جڑی درس نظامی میں پڑھائی بھی جاندی ہے. آپ چیف جسٹس سن قاضی القضاء داؤدہ سی آپ کو چیف جسٹس سن اور آپ نے روز جا کے نا وہ ایک مقررہ وقت تک بادشاہ دے دربار سے نا بیٹھنا ہوں سی آپ پھر آپ اٹھ کے تو پھر آپ عدالت چلے جاندے. تاریخ لکھ دی ہے کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی بیٹھے سن تے زلزلہ آ گیا تو کی ہویا بڑا بادشاہ دا محل سی نا وہ کنگرے ٹوٹ کے تے ڈگن لگ پہ. جان بچانا فرض ہے, اپنی جان نو قرآن پاک کے ولا تہلکوا بایدیکم الی التہلکہ اپنی جڑیاں جاناں نے انہوں ہلاکت چ نہ پاؤ بچاؤ انہوں نے جی وہ کیونکہ سارے بادشاہ دی کابینہ سی وزیر ڈر دے مارے اٹھے کوئی نہ کہ بادشاہ اٹھیا کوئی نہیں اسی کیویں اٹھ پئی آپ نے نہیں پرواہ کیتی بادشاہ دی کوئی آپ اٹھے آپ باٹو ان بادشاہ نو بڑا غصہ لگا جس طرح ساڈے معاشرے چ رویہ ہے نا کہ مولوی نو حقیر جانیا جاندا ہے وہ بادشاہ نو بڑا غصہ لگا بھئی میں اٹھیا کوئی نہیں یہ مولوی میرے تو پہلے اٹھ کے ٹر پیا تو بادشاہ پیچھوں آپ آواز دے کے کہندا ہے اوئے ملے کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے میں اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں اٹھا تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا قربان جائیے حضرت جی شیر ماں دا کو شیر پتر آپ نے منہ بادشاہ کیتا اور بادشاہ نے مخاطب کر کے کہا آپ نے فرمایا سنو بادشاہ میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر گیا تو اگلے دن تیری سیٹ پر کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا لیکن اگر سعد الدین کا انتقال ہوا نیا سعد الدین بنتے بنتے 40 سال لگ جائے پتر سیٹاں خالی ہو گئی حافظ عالم صاحب فوت ہو گئے اس طرح نہیں ہوا کہ اسی طرح دا ایک حافظ عالم لے آ کے پھر بٹھا دی شاید وقت لگے گا حافظ عالم آتے آتے حکیم عبدالحی صاحب فوت ہو گئے اس طرح تو نہیں ہوا کہ جناب اسی طرح دا حکیم عبدالحی لے آ کے بٹھا دیتا جائے نہیں شاید وقت لگے گا عبدالحی آتے آتے پیر توئی شاہ صاحب پیر نذیر حسین شاہ صاحب خالی ہونڈے دینے معاملے مسیتاں خالی ہونڈے ہی دیں اگو معاملے کوئی نہیں اسی اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لے آندے ہی کوئی نہیں جے لے آنا بھی تے حضرت او جڑا 5ویں کلاس 3 لاکھ واری فیل ہو گئے انہوں حضرت اسی مولوی بنا دیں چلو روٹی شوٹی تے پیا کھائے گا او اللہ دے بندے کی کرنے نہیں حضرت اپنے لائق فائق بچے دو اپنے لائق فائق بچے دو تاکہ حضرت وہ آ کے ممبر اور مسلح دی زینت بنانا یعنی ممبران اور مسلیاں ضرورت ہے پتر دیکھو تہاڈی محبت ہے تسی محفلاں کراندے ہو نعت خانہ ہوتے خوب
پیسے نچاور کر دی محبت ہے کرو حضرت لیکن حضرت اگر کو کہے کہ جی میں اپنا حق ادا کیتا ہے اے بالکل جھوٹ ہے حق انج نہیں ادا ہونا حق انج ہی ادا ہونا ہے کہ حضرت تم وچ آنا پڑنا اپنے بچے دو اپنی بیٹیاں نو اس پاسے لے کے آؤ بہت کامی حضرت دیکھو نا حضرت جب وقت آیا تو امام حسین کنبا لے کر آئے کہ نہیں آئے حضرت اسی حضرت جی صرف پیسے سٹ کے کہنے ہیں گل ختم ہو گئی حضرت نہیں آنا پڑنا حضرت انہوں نے حق ادا کیا یہ تو بس چپ کر کے ہم دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں بس آخری بات میں کر کے گفتگو ختم کروں گا ان لوگوں نے زندگیاں گزاری کیسی ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا کیسا ظلم ہے حضرت یہ دل کو چھنی کر جاتے ہیں یہ فکرے علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پاؤ اللہ تانوں مار چڑے گی تے دب کو تو ہی زمین علی دے ملنگاں نو پنگ دی کی لوڑ پے گی ظالم علی دے ملنگ نہیں پنگ پیندے کوئی نہیں علی کے ملنگ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی شراب پیتے ہیں ان کو پنگ کی لوڑ کب پڑ گئی حضرت لیکن بس حضرت اسی پیچھے ہو گئے پھر کی ہویا جنہیں جعلی لوگ نے حضرت وہ آگے بہ گئے اور پھر انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا حضرت باب فرید کو غوث پاک کو خواجہ معین الدین چشتی کو اہل بیت کو حضرت علی کو کسی کو معاف نہیں کیا وہ شگوفے اور وہ معاملات کہ بس اللہ کی پناہ حضرت میں بس بات سنا کر گفتگو ختم کروں گا ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا بڑا شوق تھا لیکن موقع نہیں ملا فرماتے کافی عمر ہو گئی پھر موقع میسر آیا تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ چکے تھے فرماتے میں کوفہ گیا رمضان المبارک کا ماہ تھا فرماتے وہاں ایک بہت کسی امیر شخص کا لنگر کھانا تھا وہاں میں نے روزہ کھولا انواع و اقسام کے کھانے کھائے کھا کے میں مسجد میں آیا نماز مغرب ادا کرنے کے لیے تو کیا دیکھا مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں بڑے سونے اور ان کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں جوں کے ستو بھگوئے ہیں حضرت اس سے روزہ کھول رہے ہیں گرمی دا روزہ 14-15 گھنٹے دا روزہ کہتے میں نے کہا یار ایڈا لمحہ روزہ اور ایڈا سخت کھانا کہتے میں انہوں نے کول گیا جا کے عرض کی تھی حضور ایڈا لمحہ روزہ ہے کادے نے روزہ کھولن دے دیو تاڑی ہمت ہے اے کول ہی کسی امیر دا لنگر کھانا ہے چلو چل کے اتھے کھانے شانے پکے نے کھاؤ تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ مجھے آگے سے کہنے لگے گل سن پائی میں دنیا نو 3 طلاقاں دے چھڑی میں اللہ دی رضا تے راضی کہتے وہ بزرگ سونے مجھے اتنے لگے مجھ سے راہ نہیں گیا کہتے میں خود ہی اٹھ کے نہ لنگر کھانے چلا گیا وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی ہے لنگر کھانے دے انچارج کون نے انہوں نے اشارہ کیا وہ نوجوان وہ بھی بڑے سونے کہتے میں ان کے پاس گیا میں نے جا کر عرض کی حضرت کول مسیح ایک بزرگ بیٹھے دے لکڑی دے پیالے دے ستو پیتے دے وہ دے نہ روزہ کھول دے اینے کھانے تسی پکائے نہیں میں نے کہا چلو انہوں نے آن تو نہ کر چھڑی تسی کو کھانا میں نے دے دیو میں انہوں واسطے لے جانا وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان مجھے پوچھتے ہیں تو کون ہے کہتے میں نے اپنا نام بتایا یہاں کیا کرنے آیا ہے میں حضرت علی کی زیارت کرنے آیا وہ نوجوان رو پڑا مجھے کہتا ہے کہ پہلے حضرت علی کو نہیں دیکھا وہ کہتا ہے نہیں وہ کہتے ہیں جن کو تو مسجد میں چھوڑ کے آیا ہے وہ حضرت علی ہیں میں ان کا بیٹا حسن ہوں اور یہ لنگر خانہ انہی کا ہے اے حسن پتر ساڑھے بڑے ہیمی تو نہیں اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ محنت کرو یار یہ لکھا ہے کتابوں میں یہ خلیفہ ہیں امیر المومنین ہیں اور کوفہ کے بازار میں تلوار لہراتے ہوئے دکھا کر حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں ہے کوئی علی سے تلوار خریدنے والا اور اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار بیچنے نہ یہ فقر تھا حضرت ان کا کیا ہوا پتر اسی سمجھے نہیں ہے آپ پیچھے چلے گئے تو پھر کی فکر آیا علی دے ملانگ پیندے کوٹ کوٹ کیا ہمارے علی سے یہ منسوب کر رہے ہیں کوئی علی کے دفاع کے لیے باہر نہیں نکلے گا حضرت بس نوٹ سٹ کے بری ہو جاؤ گے سارے کے سارے تراؤ یہ تمہارے پاس لوگ موجود ہیں دین سیکھو آگے یہ نمازیں پڑھانا یہ ہمارا کام ہے یہ میں اکثر دکھ سے جمعے میں کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام یہ حیات طیبہ میں جو پہلا امام لگایا گیا نا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ اپنے وقت کا ایک امیر ترین تاجر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
دوسرے جو نبی علیہ السلام کے دور مبارک کے امام بنے جنہوں نے 17 نمازوں کی امامت کی حضور کی حیات طیبہ میں، وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت۔ یہ کوئی نگلے لوگوں کا کام نہیں ہے حضرت، لیکن کیا حضرت ہم نے کر دیا۔ ان نہیں کو لبدہ او کرا لو، او کیوں بھئی او کرا لو حضرت، نہیں، یہ تمہارا کام ہے، اس کو سیکھو اور اس کو کرو، پھر دیکھو حضرت کیا رنگ لگتے ہیں، تم لگ جاؤ اس کے کام میں۔